7 साला गुड़िया की माँ फौत हो गई तो वो 5 साला उम्र के साथ चचा के घर रहने लगी। चच्ची सारा दिन इनको खाने पीने के लिए कुछ ना देती तो गुड़िया रोज़ा रख लेती, क्योंकि वैसे भी वो सारा दिन भूखी प्यासी रहती थी। रोज़ा इफ्तार होने लगता तो चच्ची अपने बच्चों को तरह तरह के खाने खिलाती और गुड़िया और इसके भाई के आगे सूखी रोटी रख देती तो वो दोनों नन्हे बच्चे इनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते। एक दिन गुड़िया ने दस्तरख्वां से समोसा उठाकर भाई को दे दिया तो चच्ची ने इसकी हड्डियां तोड़ दी, और जब रात को चच्ची सोने लगी तो अचानक चीखों की आवाज़ें सुनकर वो उठी तो इसकी जान निकल गई, क्योंकि इसके बच्चे। किसी ने सच ही कहा था कि खुदा बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता। न जाने कितनी बर्दाश्त थी इन दो नन्हे मासूम बच्चों में, जिनका पहले बाप और अब माँ भी इस दुनिया में इन्हें तन्हा छोड़कर जा चुकी थी। दोनों बच्चे रोते हुए माँ की मैयत के पास बैठे बार बार माँ का कंधा हिलाकर बुलाते तो कभी 5 साला उम्र माँ के चेहरे के करीब अपना चेहरा रखकर आवाज़ देने लगता, मगर तो वो हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर जा चुकी थी। सर पर तो किसी बड़े का साया भी मौजूद नहीं था। 7 साला गुड़िया माँ का हाथ पकड़कर बार बार जागने का कह रही थी। इसकी नज़र जब आसपास बैठी चंद खवातीन पर पड़ती तो इसे खौफसा महसूस होने लगता। क्यों आई थीं अब ये औरतें इसके घर? तब कहाँ थी ये औरतें और इनके झूठे दिलासे, जब इनकी माँ इनके दरवाजे पर दस्तक दे दे कर कुछ खाने को मांगती रही। गुड़िया की माँ ने तो यहाँ तक कह दिया था, मैं बेवा हूँ, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं बचा, खुदारा मुझसे अपने घरों का सारा काम करवा लें और बदले में ताज़ी ना सही बासी रोटी और जूठा सालन ही दे दें। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मेरी हालत को समझें। इस पल तो किसी ने ध्यान तक ना दिया, सब यूं धित्कार रहे थे, गोया गुड़िया की माँ रोज़ ही इनके दर से मांग कर खाती थी। गुड़िया का चेहरा आंसुओं से तर था। वो बार बार खामोश गहरी नींद सोई अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। क्या सोचकर हमें इस दुनिया में छोड़कर गई हैं आप अम्मी? अब तो इस कैद से आज़ाद हो गई, मगर अब मेरा और उमर का क्या बनेगा? हम दोनों कहाँ जाएंगे? गुड़िया रोते हुए उमर को खुद से लगाकर रोने लगी थी। कुछ देर बाद चंद मोहल्ले की औरतों ने गुड़िया की माँ को गुस्लो कफन दिया और फिर इसका जनाजा तदफीन के लिए ले जाया जाने लगा। दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। इनकी तो कुल कायनात ही उजड़ चुकी थी। आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और बिखरे बाल, नंगे पैर, दोनों बच्चे माँ के जनाजे के साथ भागने लगे। तभी चंद खवातीन ने इन्हें पकड़कर सीने से लगा लिया। माँ का जनाजा आंखों से ओझल हो चुका था। बच्चों की सिसकियाँ नहीं रुक रही थीं। दोनों बच्चे हसरत से आंसू पोंछते बस देखते रह गए। शाम का वक्त हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सभी औरतें अपने अपने घरों की जानिब जाने लगीं, क्योंकि इफ्तारी का वक्त जो होने वाला था। किसी को भूल से भी यह ख्याल ना आया कि इन दो यतीम बच्चों से भी पूछ लें, क्या इन्हें भूख तो नहीं लगी थी? कल सारा दिन इनकी माँ गलियों में खाना मांगती रही थी, और फिर मगरिब के बाद जब बोझल कदमों से मायूस सी घर की जानिब आने लगी तो तभी बिजली के खंभे से एक तार उतरकर सीधा गुड़िया की माँ पर गिरी। चंद सेकंड्स में ही गुड़िया की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जब मोहल्लेदार इसकी लाश तक पहुँचे तो इसकी आंखें अभी भी खुली थीं। चंद आंसू आंखों से बहकर मिट्टी में जज्ब हुए थे। बस हसरत ही लेकर वो दुनिया से रुखसत हुई थी। तब से अब तक दोनों बच्चे भूखे बैठे थे। माँ की नागहानी मौत का सुनकर इनकी भूख तो वैसे ही मिट चुकी थी। रात का अंधेरा अभी फैलने में बाकी था कि धाड़े मार कर रोते हुए दो लोग गुड़िया के घर में दाखिल हुए। दोनों बच्चे बौखलाकर नीम तरीकी में दरवाजे की जानिब देखने लगे, जहाँ से इनके चचा अशरफ और चच्ची गुलजार अंदर दाखिल हुई थीं। अंदर आते ही चचा ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए ताज़ियत की थी, जबकि चच्ची ने दूर से ही दोनों बच्चों को दिलासा देते हुए सब्र की तलकीन की। चचा का कहना था वो आज सुबह ही इंग्लैंड से पाकिस्तान पहुंची हैं, मगर तभी इन्हें यह खबर मिली कि भाभी की करंट लगने से मौत हो गई है, इसलिए बस यहाँ पहुँचने में देरी लग गई। गुड़िया मासूम थी, इसे कहाँ ज़माने की चालों की खबर थी। रोते हुए सिर्फ सर हिला गई। उमर बहन की गोद में सर रखकर मसलसल रो रहा था। बिजली भी गई हुई थी, इसलिए हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। चचा को देखकर गुड़िया को थोड़ी हिम्मत मिली,
ایک بار پھر بھوک نے سر اٹھایا۔ اس کا دل چاہا کہ چچا کو بتائے وہ دونوں کل شام سے بھوکے تھے۔ ڈرتے جھجکتے اس نے چچا سے کہا تو چچا کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے روتے ہوئے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا اور پھر فوراً کھانا منگوا کر ان بچوں کو دیا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد بھوک بڑھا دینے والی خوشبو کا کھانا جب انہیں ملا تو بچے کچھ پل کے لیے ہر دکھ درد بھول کر پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے۔ چچی انہیں یوں کھاتا دیکھ کر منہ بسورنے لگی اور پھر دھیرے سے بڑبڑائی کہ کیسے بھوکے ننگے بچے ہیں۔ یہاں ماں کو قبر میں اترے 2 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ سب کچھ بھول بھال کر کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ گڑیا اور عمر کا اب سوائے چچا کے کوئی رشتہ دار باقی نہیں تھا۔ چچا نے اگلی صبح گڑیا کو اپنا سارا سامان اکٹھا کرنے کا کہا کیونکہ وہ اب اسے اور عمر کو اپنے ساتھ شہر لے جانے لگے تھے۔ چچی کے چہرے کے تاثرات بگڑے مگر وہ شوہر کے آگے کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ گڑیا کے چچا نے جب چچی پر حکم صادر کیا کہ جا کر بچوں کے کپڑے پیک کرو تو چند لمحوں کے لیے چچی کے چہرے پر حقارت سے ناگواری ابھری تھی۔ گندے میلے کپڑوں کو بھلا وہ کیسے ہاتھ لگا سکتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شوہر کا حکم ماننا پڑا اور بچوں کا سامان پیک کیا۔ گڑیا خالی خالی نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگی جہاں اس نے زندگی کے کئی سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے تھے۔ اسے اس پل اپنے بابا کی یاد آئی تھی جو 3 ماہ پہلے ہی دمہ کا شکار ہو کر انتقال کر گئے تھے۔ چند گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دونوں بچے شہر میں چچا کے عالیشان گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی نسبت چچا بہت امیر تھے مگر چونکہ گڑیا کے بابا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے محنت مزدوری کر کے ہی گزارا کیا کرتے تھے۔ چچا کے 3 بچے تھے اور تینوں ہی گڑیا سے بڑے تھے۔ گڑیا اور عمر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چچا کا بڑا بیٹا ارسلان ناگواری سے بولا کہ بابا یہ کن بھکاریوں کو گھر میں لے آئے ہیں آپ؟ اس کے یہ الفاظ ان دونوں بچوں کو شرمندہ سے کر گئے تھے۔ دونوں کا حلیہ بھی تو ایسا تھا وہ بھکاری ہی تو لگتے تھے۔ گڑیا ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ تبھی چچا نے ارسلان کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ تمہارے تایا زاد بہن بھائی ہیں اور آج سے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ چچا نے انہیں نئے کپڑے دلوائے اور اسکول بھی داخل کروا دیا۔ جب تک چچا پاکستان میں رہے تب تک چچی کا رویہ بچوں کے ساتھ اچھا رہا مگر چونکہ چچا کو صرف چند روز کی ہی چھٹی ملی تھی اسی لیے وہ اپنی بیوی گلزار کو خاص تاکید کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان بچوں کا بہت خیال رکھنا، آج سے یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ اشرف چچا تو تاکید کر کے چلے گئے مگر چچی گلزار کو ان کا وجود شروع سے ہی اس گھر میں کھٹک رہا تھا۔ جو ہی اشرف نے انگلینڈ کے لیے فلائٹ پکڑی تبھی چچی نے گڑیا کے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے اور گڑیا اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ چچی نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر بولی اے لڑکی بہت ہو گیا تم دونوں کا ڈرامہ، کتنے دنوں سے صبر کا گھونٹ پی کر رکھا ہے۔ اشرف کو بھی نہ جانے کیوں ترس آ گیا ان بھکاریوں پر کہ اٹھا کر گھر ہی لے آئے، پورے کمرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ جس بستر پر بیٹھتے ہو وہی بو پھیلا دیتے ہو۔ چچی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر گڑیا فوراً بستر سے اٹھ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ چچی نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑایا اور پورے گھر میں جھاڑو لگانے کا کہا۔ گڑیا چچی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی جھاڑو نہیں لگایا تھا مگر ہاں اماں کو کئی بار لگاتے ہوئے دیکھا ضرور تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے نازک ہاتھوں میں جھاڑو پکڑا اور جیسے تیسے کمرے سے لگانے لگی۔ ذرا سا کچرا چھوٹ جاتا تو چچی شور مچا دیتی تھی۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ گڑیا اور عمر کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے جیسے تیسے جھاڑو لگا کر رکھا اور چچی کے کمرے میں چلی گئی۔ چچی نے اسے اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً چیخ کر کہا کہ خبردار میرے کمرے میں قدم مت رکھنا، باہر رہ کر کہو جو بھی کہنا ہے۔ گڑیا سہم کر کمرے کی حد سے باہر نکل گئی اور پھر بکھلائے ہوئے انداز میں بولی کہ چچی بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا دیں۔ چچی کے چہرے پر ناگواری ابھری اور سر جھٹک کر بولی کہ جا کر خود بنا لو، میرا روزہ ہے، اس حالت میں اب مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ گڑیا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھوک سے پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ ڈائننگ ہال کے باہر سے گزری تو بے ساختہ اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر گئی جہاں اس کے چچا زاد بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی گڑیا کی نظر 5 سالہ معصوم عمر پر پڑی جو دروازے پر کھڑا للچائی نظروں سے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ گڑیا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔
اس نے عمر کو کمرے میں بٹھایا اور پھر چلتے ہوئے ارسلان کے پاس آئی اور بولی کہ بھائی اگر تھوڑا سا کھانا بچ گیا ہو تو اسے دے دیں، عمر کو بھی بھوک لگی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ارسلان نے فوراً اپنی پلیٹ کو چھپا لیا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولا کہ یہ میرا کھانا ہے گندی لڑکی، دور ہٹو، میں تمہیں یہ نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر ارسلان گڑیا کو پیروں کی ٹھوکر سے خود سے دور کر چکا تھا۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی جہاں عمر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گڑیا کو خالی ہاتھ دے کر عمر بولا کہ بہت بھوک لگی ہے آپی، ناشتہ کب ملے گا؟ گڑیا چپ سی عمر کو دیکھتی رہی اور پھر بولی کہ عمر تمہیں نہیں پتا اب روزے آ چکے ہیں، آج گھر میں سب کا روزہ ہے، میں نے بھی آج روزہ رکھا ہے اور تمہارے حصے کا روزہ بھی میں نے صبح صبح رکھ دیا تھا۔ اب اگر تم نے افطار سے پہلے کچھ کھایا تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت ناراض ہو جائیں گے۔ گڑیا معصومیت کے ساتھ مسکراتی ہوئی عمر کو بہلا رہی تھی۔ عمر اتنا سن کر فوراً بولا کہ میں روزہ رکھوں گا، مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، شام کو مل کر مزے کی افطاری کریں گے۔ وہ بھی خوشی سے کہنے لگا۔ یوں دونوں بچے سارا دن بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب گڑیا چچی کے پیروں میں مالش کر کے باہر نکلی تو ارسلان اس کا بچا ہوا کھانا اپنے پالتو کتے کو ڈال رہا تھا۔ گڑیا حسرت بھری نگاہوں سے بس دیکھتی رہ گئی۔ یہاں آ کر بھی انہیں کوئی سکون نہیں ملا تھا۔ وہ مزید بے چینی کا شکار ہو چکے تھے۔ شام ہوئی تو چچی نے نوکرانی کے ساتھ گڑیا کو کچن میں کام پر لگا دیا۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی چکر کھاتی لڑکی خاموشی سے اس وہم میں نوکرانی کو افطار کی تیاری کروانے لگی کہ کچھ دیر بعد جب روزہ افطار ہوگا تو یہ سارے قسم قسم کے کھانے اور پھل اسے اور عمر کو کھانے کے لیے ملیں گے۔ عمر بے ہوش سا بستر پر لیٹا تھا۔ کچھ دیر بعد افطار کا وقت ہوا تو چچی اپنے بچوں کو دسترخواں کے پاس بٹھانے لگی جہاں قسم قسم کے کھانے اور پھل رکھے گئے تھے۔ گڑیا جلدی سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور عمر کو جگانے لگی۔ عمر شدید کمزوری کا شکار ہو چکا تھا۔ جب اسے گڑیا نے دسترخواں پر رکھے کئی پکوانوں کا نام گن گن کر بتایا تو عمر خوشی سے اٹھ بیٹھا اور گڑیا کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا۔ دونوں بہن بھائی دسترخواں کی جانب بڑھ کر بیٹھنے ہی لگے تھے تو تبھی ایک آواز نے ان دونوں کو وہیں پر ساکت کر دیا۔ تم دونوں کو کس نے اجازت دی یہاں بیٹھنے کی؟ اتنی حیثیت ہے تم دونوں بچوں کی کہ میری اولاد کے برابر بیٹھ کر تم لوگ کھانا کھا سکو؟ چچی کا حقارت بھرا لہجہ ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرایا تو فوراً وہ دونوں وہاں سے 2 قدم دور ہٹے۔ چچی نے جھڑک کر انہیں دور فرش پر بیٹھنے کا کہا۔ گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ معصوم لڑکی فوراً عمر کو لے کر ان سے دور زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی چچی نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ ملازمہ فوراً ایک ٹرے اٹھا کر لائی اور ان بچوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ کھانے میں قسم قسم کے پکوان ملیں گے، یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں وہیں ساکت رہ گئیں کیونکہ ٹرے میں کل رات کی بچی ہوئی باسی روٹی تھی جس کے اوپر نمک رکھا گیا تھا اور ساتھ سادہ پانی کا گلاس پڑا تھا۔ گڑیا اور عمر نے کتنی ہی دیر اس کھانے کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر چچی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ضرور آئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، ان غریب بچوں کو ان کی اوقات یاد کروائی جائے جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ دونوں بچے حسرت بھری نگاہوں سے سامنے لگا دسترخواں دیکھ رہے تھے جہاں کئی اقسام کا پھل اور کھانے سجائے گئے تھے اور پھر ایک نظر سامنے پڑی سوکھی روٹی کو دیکھ کر دونوں کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ بھوک تو مٹانی تھی، چاہے جیسے بھی مٹانی پڑے۔ گڑیا نے اس سوکھی روٹی کے بامشکل نوالے توڑے اور عمر کو پانی میں بھگو کر کھلانے لگی۔ عمر کی نظریں بار بار اس سموسے کی ٹرے پر جا رہی تھیں۔ چچی بھی انہیں کھانے کو گھورتا دیکھ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں انہیں ان معصوم بچوں کو ترستا دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ وہ انہیں سنا کر اپنے بچوں کو مزید کھانے کی تلقین کر رہی تھیں۔ عمر سے سوکھی روٹی نگلی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بار بار ہر نوالے کے بعد پانی کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ پورا دن خشک حلق اور بنا سحری کے روزہ رکھا تھا۔ افطاری کے بعد چچا کا انگلینڈ سے فون آیا۔ جب چچی سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو چچی نے یوں ظاہر کیا جیسے دنیا بھر کا سکھ اس نے ان دونوں بچوں پر ہی نچھاور کر رکھا ہے۔ روکھی سوکھی کھا کر گڑیا اور عمر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابھی کمرے میں آئے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ چچی بھی ان کے پیچھے ہی آئی اور آ کر بولی کہ
نکلو اس کمرے سے، یہ کمرہ خاص مہمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تم جیسے منحوسوں کے لیے نہیں۔ جا کر اسٹور روم میں بستر بچھاؤ اور آئندہ وہی سونا ہے تم دونوں نے۔ چچی انہیں اسٹور روم کا رستہ دکھا چکی تھی۔ گرد آلود اور بغیر روشنی کے کمرہ تھا۔ گڑیا اور عمر نے ایک ہی نظر دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا۔ گڑیا پہلی بار ہمت کر کر چچی سے بولی تھی، چچی یہاں بہت اندھیرا ہے، عمر کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، ہمیں اسی کمرے میں رہنے دیں۔ مگر شاید اس پر اس بات کا اثر نہیں ہوا تھا، وہ دونوں کو وہاں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس دن ساری رات گڑیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی، یہ یتیمی کا دکھ بھی صرف گڑیا جیسے بچے ہی سمجھ سکتے تھے۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے چاہے وہ فاقہ ہی کاٹ رہی تھی، مگر دل کو سہارا دینے والی ماں تو تھی، پیار سے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے والا باپ تو تھا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آہستہ آہستہ انہیں اس کمرے کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ دونوں بچے وہی کھاتے جو رات کو چچی روکھی سوکھی کھانے کو دیتی تھی۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو افطار کے وقت ہی کچھ کھانا نصیب ہوتا تھا۔ سارا دن پانی پی کر وہ گزارا کیا کرتے۔ چچی نے نوکرانی کو سختی سے منع کر رکھا تھا، کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو ان بچوں کو چھونے مت دینا اور نہ ہی کھانے دینا۔ افطاری کا وقت ہوتا تو کھانوں سے سجا دسترخواں دیکھ کر دونوں بچے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے۔ اگلا دن چڑھا تو ایک بار پھر چچی نے صبح ہی صبح گڑیا کو کام پر لگا دیا۔ سب سے پہلا کام اسے یہ دیا کہ وہ آج سارے اسٹور روم کی اکیلے صفائی کرے گی۔ وہ چچی جو اپنے بچوں سے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھواتی تھی، وہ 7 سالہ گڑیا کو کاموں کی فہرست بتا کر خود بچوں کے ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ گڑیا جسے کام کرنے کا سلیقہ ہی یہاں آ کر آیا تھا، خاموشی سے اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ جہاں تک ممکن تھا کام کرتی رہی۔ باقی گھر کے کام نپٹا کر جب نوکرانی نے اسٹور روم کا رخ کیا تو گڑیا کو ننھے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتے دیکھ کر اس کا دل ڈوب سا گیا۔ آخر کو وہ بھی بال بچوں والی تھی۔ اس کی نظر جب گڑیا کے ہاتھوں پر پڑی تو بے ساختہ اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ گڑیا کے ہاتھوں میں سخت کام کر کر کے چھالے بن چکے تھے۔ ایک وقت کا کھانا وہ بھی باسی اور رکھا سوکھا کھا کھا کر اس کے چہرے کی چمک مائل ہو چکی تھی۔ اس کا سفید رنگ اب بھی مکمل طور پر سانولا ہوتا جا رہا تھا۔ نوکرانی کو اس پل گڑیا پر بہت ترس آیا۔ اس نے گڑیا کو بٹھایا اور چچی کے آنے سے پہلے خود سارا کام نپٹا دیا۔ شام ہوئی تو چچی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس نے مارکیٹ سے سموسے، کچوریاں اور سینڈوچ لائے تھے۔ کھانوں کی لذیذ خوشبوئیں دونوں بہن بھائیوں کی بھوک مزید بڑھا رہی تھیں۔ کچھ دیر گزری تو افطار کا وقت بھی آن پہنچا۔ ایک بار پھر دسترخواں سجایا گیا جس پر چچی نے بچوں کی خاطر کئی قسم کے کھانے آج باہر سے لائے تھے۔ ان کو دیکھ کر گڑیا اور عمر کے منہ میں بھی پانی سا آ گیا۔ آج تو عمر سے صبر نہ ہوا۔ وہ گڑیا کا کندھا تھپ تھپا کر بولا کہ آپی چچی کو بولو نا ایک سموسہ مجھے بھی کھانے کو دے، بہت دل کر رہا ہے، میں روز روز نہیں مانگوں گا، بس آج ہی کھاؤں گا۔ عمر کے الفاظ سن کر گڑیا کا دل خون کے آنسو رو دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے اٹھی اور وہاں پہنچی جہاں بچی اپنے بچوں سمیت کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ گڑیا آگے بڑھی اور پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھا کر واپس پلٹی۔ چچی کا تو غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ انہوں نے اگلے ہی پل گڑیا کو پکارا اور اٹھ کر اس کے قریب جاتے ہی ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ گڑیا زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ چچی نے گالیاں دیتے ہوئے پیروں سے گھسے مارتے ہوئے گڑیا کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور منہ پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مار کر بولی، کمینی تیری ہمت کیسے ہوئی کھانے کو ہاتھ لگانے کی؟ آج تو تیری یہ حالت کروں گی کہ دوبارہ ایسے کرنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ اتنا کہہ کر چچی اپنی انا اور غرور میں اس بچی کو مار مار کر ادموا کر چکی تھی۔ بیچارہ عمر چیختا چنگاڑتا بار بار چچی کے قدموں میں گر کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب چچی تھک کر ہانپنے لگی تو تب گڑیا کو مارنا بند کر کر روزہ افطار کرنے لگی۔ عمر روتا ہوا گڑیا کو اٹھا رہا تھا۔ اٹھو آپی، اب تم کہیں مت جانا، پہلے ابو گئے پھر اماں اور اب تم بھی خاموش ہو گئی ہو، روکھی سوکھی کھا لوں گا، میں تم سے کبھی سموسہ نہیں مانگوں گا۔ عمر روتا ہوا بلک رہا تھا مگر گڑیا تو بے ہوش پڑی تھی۔ چچی اور اس کے بچے مزے سے افطار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گڑیا کو ہوش آیا۔
تو اس کا سارا بدن درد سے چور پڑا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر عمر کے ساتھ اسٹور روم میں آ گئی۔ آج تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ امی کو آوازیں دے کر بلک بلک کر رونے لگی۔ دونوں بہن بھائی بھوکے پیاسے بیٹھے رو رہے تھے کہ انہیں چچی کے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں کا دل سہم سا گیا تھا۔ اب کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ چچی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ گڑیا بامشکل اٹھ کر اسٹور روم کے دروازے تک آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا وجود کانپ گیا۔ چچی اور نوکرانی دونوں ارسلان اور اس سے چھوٹے دونوں بچوں کو لے کر فرش پر لٹا رہی تھیں۔ تینوں بچوں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ان کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ چکے تھے۔ فوراً ایمبولینس کو بلا کر انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ انگلینڈ سے چچا بھی پہنچ چکے تھے۔ 12 گھنٹوں تک تینوں بچوں کا علاج چلتا رہا۔ پہلے تو یہ فوڈ پوائزن سمجھا گیا، مگر جب ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی تو یہ انکشاف ہوا کہ بچوں نے جو کھانا کھایا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ مزید تفتیش پر یہ بات سامنے آئی کہ کل افطار میں جو سموسے اور کچوریاں وہ لائے وہ ایسے تیل میں فرائی کی گئی تھیں جس میں 2 چھپکلیاں گری ہوئی تھیں اور اسی تیل میں سموسے فرائی کر دیے گئے تھے۔ اس رات ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ کئی لوگ بیمار پڑے ہسپتال پہنچے تھے۔ 12 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ چچی گلزار کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ان کے تینوں بچے مر چکے تھے۔ کتنے ہی دن صدمے سے بے ہوش رہنے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو گڑیا اور عمر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ گڑیا تو بچی تھی، بھلا ان احساسات سے یا دل میں بغض و کینہ رکھنے سے کہاں واقف تھی۔ اس نے فوراً چچی کو معاف کر دیا۔ چچا کو بھی چچی نے اپنے ظلم کا بتا دیا تھا۔ چچی کا رویہ گڑیا اور عمر کے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں کو بھی ماں باپ کا پیار مل گیا۔ چچی نے سبق سیکھ لیا تھا، مگر اس سبق کی خاطر بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔